मेरा नाम सलमान है। जब मैं 2 साल का था तब मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरी अम्मी ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। हमारा छोटा सा घर था जिसमें एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और अब मैं 17 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझसे मेरी अम्मी के बारे में पूछते कि तुम्हारी अम्मी कैसी हैं। हाल चाल तो पूछना एक तरफ, लेकिन वो अजीब सी निगाहों से देखते और उनका सवाल भी कुछ बहुत ही अजीब सा होता। सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं अम्मी के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी अम्मी को बड़ी ही अजीब और बहुत ही ज्यादा मशकूक नजरों से देखते। एक रात मैं सोया हुआ था कि हमारे कमरे की खिड़की जो कि गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने उस पर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। मेरी अम्मी और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। अम्मी को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर सहन में सोया करोगे। मैं अम्मी की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खैर मैंने अम्मी की बात मान ली और बाहर सोने लगा। ये सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 4 दिन ही गुजरे थे कि एक रात अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा हमें ये घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अम्मी ही मेरी माँ और मेरा बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे इस बात की खुशी थी कि हम अपने घर को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ मैं उदास था कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ जाऊंगा। मेरी अम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं, वहाँ पर सब कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना मैंने कुछ पूछा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ को पकड़कर बाहर निकल आई। अम्मा किसी मुर्दे की तरह चलती जा रही थी। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं थे। मोहल्ले वालों से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था और ना ही किसी ने कुछ पूछा। अम्मा के पास एक बड़ा सा बैग था जो उन्होंने मेरे साथ लेकर चलना शुरू कर दिया था। जेवरात और पैसे वगैरह उसमें डाल रखे थे। दूर एक गाड़ी खड़ी थी, ये शायद हमारे ही इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाले ने हमसे कोई सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इसका मतलब ये था कि वो अम्मा का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में मुंतकिल हो गए। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें उस घर में छोड़कर चला तो गया, पर अम्मा के साथ इस तरह चिपक कर बातें कर रहा था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। खैर वो हमें जिस घर में छोड़कर गया था वो घर अच्छा खासा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं चारपाई पर बैठ गया और मैंने कहा, यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। गाँव में मेरे दोस्त थे। और ये आदमी आपके साथ कौन है? इसका आपसे क्या ताल्लुक है? ये आपको कैसे जानता है? अम्मी कहने लगी, तुम छोटे हो, छोटे रहो और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, बड़ों वाली बातें नहीं करो। तुमको नहीं पता जिन हालात का मैं सामना कर रही थी, मुझे यहाँ आना बहुत जरूरी था। बेटा अब तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते और तुम अपनी माँ से नफरत करते। अम्मी की बात से मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी अम्मी के बारे में बहुत गलीज बातें कही। घर आकर मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया कि ये लड़का आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जिस पर मेरी अम्मी सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। अम्मी ने मुझसे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते हैं क्योंकि मैं बेवा हूँ। तुम्हारे वालिद के मरते ही मैंने शादी भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने शादी नहीं की। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, इसीलिए वो लड़का भी मुझे ऐसी ही औरत समझ रहा था और बाकी लोग भी। अब तुम बताओ, तुम एक आदमी हो और कल को जब एक मर्द बनोगे, क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ ऐसी बातें सुनना पसंद करोगे? जो लोग तुम्हारी माँ के लिए अजीब अजीब बातें करते थे, क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के किरदार पर उंगली उठाए, उस पर इल्जाम तराशी करे? मैंने कहा, नहीं अम्मी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी बोली, यहाँ मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुम्हें मेहनत करनी होगी, स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन अम्मी ने एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं रात दिन पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश नहीं रहता था। लेकिन अम्मी घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये भी नहीं मालूम था। अलबत्ता अम्मी की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती थी और मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर पाता था क्योंकि वो मुझे डांट दिया करती थी। अम्मी अब मुझे अपने कमरे में सोने भी नहीं देती। एक दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी तो मैं बाहर आया तो अम्मी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, अम्मी मुझे छत पर जाना है, मगर अम्मी ने मुझे छत पर नहीं जाने दिया। बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास घरों में पर्दे का मसला है, लड़कियां रहती हैं, इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तुम छत पर मत जाना। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मुझ पर इतनी सख्तियां क्यों कर रही थी। मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो अम्मी ने कहा कि बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं समझते हो ये बात?
امی کی بات پہ میں ناراض ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ غصے میں کھولتا رہا، ان کا بیٹا نہیں ہوں، ایسا لگتا ہے ان کا غلام ہوں۔ مگر آج مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ امی ایسی باتوں سے مجھے منع کیوں کرتی ہیں، اور آج واقعی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر امی کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں میری نظر دوسری چارپائی پر پڑی تو میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہیں سونا چاہتا ہوں۔ میری نظر پھر دوبارہ چارپائی پر پڑی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کہا امی یہ چارپائی تم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے جبکہ تم یہاں پر اکیلی رہتی ہو؟ یہاں تو باقاعدہ بستر بھی لگا ہوا ہے، تکیہ بھی ہے۔ امی میری بات سن کر گھبرا گئی اور بولی بیٹا یہ میں نے ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، تم اکثر اٹھ کر آ جاتے ہو نا اسی لیے۔ میرا نام لے کر اب بات کو ٹالے مت، یہ بتائیے کہ اس چارپائی پر کون سوتا ہے؟ ارے بھائی بیٹا تمہارے انتظار میں رکھی ہوئی ہے۔ امی آپ سچ بولیں گی یا پھر میں آپ کے ساتھ؟ اس پر امی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا تم بہت بڑے ہو گئے ہو، پہلے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی تھی، اب میرا بیٹا مجھ پر شک کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں تمہارے ابو کو یاد کرتی ہوں، ان کی روح یہاں پر آتی ہے، اسی وجہ سے میں نے چارپائی بچھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اماں آپ ابو کی روح پر تہمت لگا رہی ہیں، عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی امی سے یہ تو کہہ دیا۔ اب میرا شک مزید بڑھ گیا تھا۔ ہر بار جب میں امی کی کوئی نئی چیز دیکھتا تو میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھومنے لگتی ہیں۔ امی کی باتوں پر اب میں مزید شک کرنے لگا تھا۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ آخر امی نے اپنے کمرے میں دوسری چارپائی کیوں بچھا رکھی ہے جبکہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں سلاتی؟ ایک چارپائی تو ان کے لیے ہے، پھر خدا جانے کیا وجہ تھی کہ امی نے دوسری چارپائی پر کس کو سلانا ہوتا تھا۔ بہرحال میں چپ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماں کی باقی چیزوں پر بھی نظر رکھوں گا، چھت پر بھی جاؤں گا، پر اس سے پہلے ہی ایک واقعہ ایسا ہو گیا جس نے میرے ذہن کو مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ امی کی حقیقت اب میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ وہ ہوا یوں کہ ان دنوں اماں سے چھپ کر ایک ورک شاپ پر کام کرنے لگا تھا۔ میں نے ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی ورنہ وہ مجھے منع کرتی۔ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا کیونکہ میں زیادہ تر پڑھائی کیا کرتا تھا اور اب میں کچھ ہنر سیکھ کر پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زندگی کی گاڑی بھی آہستہ آہستہ چلاؤں تاکہ اماں پر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ نہ جانے اماں پیسے کماتی کیسے ہیں، یہ راز آج تک مجھے نہیں معلوم تھا، پر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ اماں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پائی پائی کا حساب اس لیے کرتی ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں سارے زیورات ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے۔ امی نے ایک زیور بھی نہیں بیچا تھا بلکہ اب وہ ان زیورات کو پہننے لگی تھی، اور میں جب بھی ان کو دیکھتا وہ رنگین کپڑے پہنے میک اپ کیے ہوئے دکھتی۔ انہیں ایسے دیکھ کر لگتا کہ اماں ہرگز بیوہ نہیں ہے۔ بیوہ عورتوں کے رنگ ڈھنگ بہت ہی الگ ہوتے ہیں اور ان کی چال کسی شادی شدہ عورت کی طرح لگتی ہے۔ میری اماں کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اب وہ خود کو بوڑھا بھی نہیں ہونے دیتی بلکہ اپنے چہرے پر سرخی، پاؤڈر، ہاتھوں اور کلائیوں میں زیور ضرور پہنتی تھی۔ میں اماں کی باتوں پر کبھی بھی غور نہیں کرتا تھا، پر آج ہونے والے ایک اور واقعے نے مجھے اماں کی طرف سے نظریں پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں وہاں ایک دن مجھے عبداللہ نامی ایک لڑکا ملا۔ وہ لڑکا مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی آ کر میری طرف توجہ دیتا تو کبھی مجھے پانی کا گلاس دیتا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کیا اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو؟ اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے اور میری امی کو جانتا تھا مگر میں اسے نہیں جانتا تھا۔ آج وہ مجھے 2 سال بعد ملا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگا تم یہاں آ گئے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہاری امی راتوں رات اس محلے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں اور تم بھی نظر نہیں آئے۔ ہم تو یہ سمجھے خدا نہ خواستہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کیونکہ تمہاری امی کے تو ویسے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اپنی بات پوری کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولا نہیں کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اور سناؤ تمہاری اماں ٹھیک ہیں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے چہرے سے گھن آ رہی تھی، اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں نے کہا ہاں اماں ٹھیک ہیں۔ میں نے اسے بہت تراشنے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں مجھے کچھ بھی بتائے لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہاں اتنا بولا کہ تم جیسے بیٹے بہت مظلوم ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے کردار کی وجہ سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بات باتوں باتوں میں کی تھی، اس کے باوجود کوئی رد عمل نہیں دکھا سکا تھا میں، مگر میرا اپنی ماں پر شک گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو رنگے ہاتھ پکڑوں۔ اب میں سمجھدار ہو گیا تھا، زمانے کی اونچ نیچ سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری امی کسی سے ملتی ہے اور اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر تو ضرور ہے یا پھر کوئی اور بات تو ہے جس کی وجہ سے میری امی اتنا مطمئن ہے۔ اس کے بعد گھر آ کر میں نے ہر چیز پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ آج تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب میں اپنے کمرے
کمرے سے باہر آیا۔ میں نے سوچا کہ آج اپنی اماں کے کمرے میں جا کر ضرور دیکھوں گا کہ اس کے کمرے میں کون ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، دوسری چارپائی پر کون سوتا ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی امی کے کمرے کے باہر رکھے ہوئے جوتے دیکھے تو میری تو جیسے حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کے کمرے کے باہر جو بڑے بڑے مردانہ جوتے رکھے ہوئے تھے، ان جوتوں کو دیکھ کر مجھے صاف پتہ چل گیا کہ آج تو ہمارے گھر میں کوئی اور مرد آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ بجائے امی کے کمرے پر دستک دے کر ان کو موقع دینے سے اچھا ہے میں یہیں باہر بیٹھ کر انتظار کروں کہ وہ آدمی کون ہے اور کہاں جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ باہر صحن میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر مجھے صاف نظر آتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اماں پر نظر جمائے ہوئے تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلے گی تو میں انہیں پکڑ لوں گا۔ رات کے کافی سارے پہر گزر گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بالکل الرٹ ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اور صبح کے 4 بجے میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گیا۔ جب میں اٹھنے کے بعد باہر آیا تو دیکھا امی باہر کی کام کر رہی تھی، وہ جاگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں تیزی سے باہر آیا۔ میں امی کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ نہ ہی وہ جوتے وہاں تھے اور نہ ہی کمرے میں ایسے کوئی آثار اور نشان تھے۔ ممکن ہے وہ شخص جا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بھی بند تھا۔ اب میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس پر میں امی سے مزید سوال جواب کرتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ دل میں کہنے لگا، اف ایک راز جو میرے ہاتھ لگ جاتا، موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اگلی رات آئی تو سوچا کہ نیند آ جائے گی، اس لیے میں کمرے سے باہر رہوں گا، بلکہ گھر سے ہی باہر چلا جاؤں گا، اور جب وہ شخص آئے گا تو ضرور دیکھوں گا کہ یہ کون ہے۔ میں گھر کے باہر جا کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے نیند ہی نہ آئے۔ میں اس شخص کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ اماں مجھے دیکھ لیں گی۔ میں گھر کے اندر آ کر صحن میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری اماں اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سلمان بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میں چپ کر کے بیٹھا رہا تو امی میرے بہت قریب ہو گئی، اور اس بار امی نے مجھے جو بات کہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی بولی کہ بیٹا میں یہ سب جانتی ہوں، تم کتنے دنوں سے مجھ پر پہرا دے رہی ہو۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے کمرے کے باہر جوتے کس کے ہیں، میں سرخ کپڑے کیوں پہنتی ہوں اور زیور کس لیے پہنتی ہوں۔ اماں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں آپ کو میری ہر بات پتہ ہے؟ ماں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی؟ میں تیرے دل کی کیا بات نہیں جانتی؟ ہر بات جانتی ہوں بیٹا، میں تیری ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ میں بولا، امی بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، آخر مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں رونے لگا تو اماں نے کہا، تم میری ایک بات مان لو، میں سارے راز تم پر کھول دوں گی، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی کہ کس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کہا، بولو اماں، آپ جو کہو گی میں مانوں گا، پر مجھے اس کشمکش سے نکالو، میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے اپنی ہر بات بتا دو، میں تمہارا بیٹا ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، جمعرات والے دن تمہارا نکاح ہے، اگر تم میری مرضی سے یہ نکاح کر لیتے ہو تو میں تمہیں ہر بات سچ بتا دوں گی، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں امی کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ میرا نکاح، یہاں تو میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ میرا نکاح کر رہی ہیں، وہ بھی 17 سال کی عمر میں ہی۔ میں نے مزید کوئی سوال جواب نہیں کیا اور ماں کی بات مان لی۔ اب مجھے جمعرات کے دن کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ماں کا حکم تھا۔ جمعرات والے دن امی مجھے گاڑی میں بٹھا کر بڑے سے گھر میں لے گئی۔ وہاں پر بہت سارے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے جنہوں نے میرا استقبال کیا۔ وہاں مجھے اور اماں کو ایک بڑے کمرے میں لے جا کر عزت سے بٹھا دیا گیا۔ میرے سامنے 3 جوان آ کر بیٹھے اور بولے، تمہیں اس شادی سے اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا کیونکہ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم کو ہاں کرنی ہے، بے شک تم اس بات پر راضی ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ پوچھنے لگے، تم ہماری بہن کو خوش رکھنا، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میں نے کہا، ہاں میں رکھوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اماں میری اس لڑکی سے شادی کیوں کروانا چاہتی ہے جس کے 9 بھائی ہیں اور جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ یہاں تو میں اپنی ماں کی کھوج میں تھا اور وہ میرا نکاح کروا رہی تھی، لیکن میں تو بچہ ہی تھا نا، جو ماں نے کہہ دیا وہ کر دیا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح نامہ میرے سامنے لایا گیا جس پر میں نے دستخط کر دیے تھے۔ سدرا میری بیوی بن گئی۔ اب پتہ نہیں سدرا میں کیا نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے 9 بھائیوں نے اس کی شادی مجھ سے کی تھی۔ یہ تو مجھے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ سدرا ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی اور کوئی لڑکا اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اماں نے ان کو نہ جانے کیسے ڈھونڈا، بس میری شادی سدرا سے
ہو گئی تھی، مگر اس کے پیچھے کیا راز تھا میں نہیں جان سکا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ جب شادی ہو گئی تو مجھے شادی کی خوشی سے زیادہ اس بات کا تجسس تھا کہ اماں نے مجھ سے اتنے زیادہ راز کیوں چھپائے ہیں۔ اب وہ میری امی تھی، ایک بیوہ عورت بھی تھی، میں ان سے سختی سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ امی نے جو شرط رکھی تھی وہ میں نے پوری کر دی تھی۔ میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں امی کے پاس آیا اور کہا کہ امی اب اگر آپ نے مجھے سارے راز نہیں بتائے تو میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں مسکرائی اور بولی ادھر آؤ میرے بیٹے، میرے پاس چلے آؤ، میں تجھے ایک ایک بات بتاؤں گی، پر وعدہ کرنا کہ اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا ہاں اماں میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر اماں نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ دیکھو بیٹا، اس معاشرے میں عورت جتنی بھی پاک صاف کیوں نہ ہو، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ اکیلی اور تنہا عورت پر الزام ضرور لگتا ہے۔ گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا تو میرے پاس تم سوتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سے گھٹیا لوگوں کی نظر مجھ پر تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی گلی کی طرف تھی۔ اس شیشے والی کھڑکی سے واضح تو نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ ضرور پتہ چل جاتا تھا کہ کمرے میں کتنے لوگ ہیں۔ جب ہم ماں بیٹا کمرے میں سوتے تو غلیظ لوگوں کی غلیظ نگاہیں ہم پر ہوتی تھی۔ وہ چھت پر کھڑے ہمیں دیکھتے تھے۔ وہ اپنے دماغ میں یہی سوچتے تھے کہ رات کے وقت کمرے میں میرے ساتھ کوئی مرد موجود ہے یا پھر میرا بیٹا میرے ساتھ وہ سب کرتا ہے۔ وہ لوگ مجھے ایک بد کردار اور بری عورت سمجھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے کھڑکی کا شیشہ توڑا تو میں ڈر گئی اور تم پر بھی غصہ کیا کہ تم آج سے الگ سویا کرو گے، مگر جب لوگ مجھ پر عجیب عجیب باتیں کسنے لگے تو میں تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ یہاں پر میں نے بہت مجبوری میں ایک آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا۔ میں نے اس کے ساتھ صرف ایک کاغذی نکاح کیا تھا تاکہ مجھے تحفظ ملے۔ ایک مرد کا تحفظ بہت ضروری ہے تاکہ اس معاشرے میں اور میں ساری زندگی بیوہ نہیں کہلاؤں گی۔ میں چوڑیاں اور زیورات اس لیے ہی پہنتی تھی کہ آنے والی ہر عورت کو بھی بتا سکوں کہ میں سہاگن ہوں، بیوہ نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے عورتیں مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ ہی شک کی نگاہ سے دیکھتی، مجھے بے سہارا بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ہر آنے والی عورت معصوم اور شریف نہیں ہوتی، ان میں کچھ چال باز بھی ہوتی ہیں، اور برے مرد تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جن کی گاڑی میں ہم یہاں آئے تھے وہی میرے شوہر ہیں، یعنی تمہارے باپ۔ یہاں مرد تنہا عورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں اپنے زیورات کے ذریعے سبھی کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر بھی ہے۔ مگر بیٹا تو اس طرح فکر نہ کیا کر، جس نے مجھ سے کاغذ کا نکاح کیا ہے اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس ضرور آتا ہے، یہاں رہتا ہے اور مجھے مہینے بھر کے خرچے کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اس نکاح نے مجھے بہت زیادہ ہمت اور بہت کچھ دیا ہے۔ رہی بات ان جوتوں کی، وہ تو میں روزانہ اسی لیے رکھتی تھی کہ ہر آنے جانے والے کا اندازہ ہو کہ اس گھر میں کوئی مرد ہے، اور باقی تمہارے سوالوں کے جواب امید کرتی ہوں کہ تمہیں مل گئے ہوں گے۔ میں نے کبھی بھی تمہاری عزت نفس کو مجبور نہیں ہونے دیا۔ جس لڑکی سے تمہاری شادی کی ہے یہ اس آدمی کی بھتیجی ہے۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، مگر اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بس میں نے ترس کھا کر اس لڑکی کی شادی تم سے کروا دی۔ اگر تمہیں بھی اپنی ماں کی کردار پر کوئی شک ہے تو تم اس آدمی سے جا کر پتہ کرو۔ میں نے آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں امی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا امی میں نے تو شادی کر لی ہے، آپ نے میرا حق ادا کر دیا۔ آپ چاہو تو آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں اتنا تنگ دل بھی نہیں کہ اپنی ماں کی خوشیوں پر رکاوٹ ڈال کر اپنی جھوٹی غرض کو تسلیم کر لوں۔ میری بات سن کر ماں رونے لگی اور بولی بیٹا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن دوبارہ تم کبھی مجھ پر شک مت کرنا۔ تمہاری اماں اکیلے میں اس دنیا سے لڑ رہی ہے، اگر تم بھی مجھے برا سمجھو گے تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ میں نے امی کو سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ سچ ہے کہ اس معاشرے کی عورت واقعی مظلوم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سالوں کیوں نہ لگا دے، لیکن اس پر شک کیا جاتا ہے۔ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بے شک وہ مجھ سے 3 سال بڑی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ اماں نے ایک اچھی لڑکی چنی ہے میرے لیے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کے بھائیوں نے میرے نام بہت سی جائیداد کر دی ہے۔ انہوں نے میری نیک نیتی دیکھی، میرا کردار دیکھا تو ہمیں اپنے گھر میں ہی شفٹ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں کے کہنے پر میں ان کے گھر میں چلا گیا اور اماں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ آج ہمارا گھر مکمل ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح میری ماں پر الزام تراشی کی تو وہ الزام تراشی میں بھول نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا، پر وہ لوگ تو ماں اور بیٹی کے رشتے کو ہی گندا بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا
میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ استاد بھی عقل مند تھے۔ طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیمو اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہے۔ استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کو۔ جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرف لے جانا چاہیے تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اور ہمارا معیار یہ خود بخود ثابت کرے کہ ہم اسلام کو دوسروں سے بہتر اور صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔